आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मरअति तग़तसिलु बअद अअज़ाइर रजुलि वहिय हाइद। खबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन्न इब्न उमर कान यग़तसिलु जवारीहि रिजलैहि व युअतीनहु अल-खुमरत व हुन्न हुय्यत। क़ाल मुहम्मद ला बअस बिज़ालिका व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़त रहमहुल्लाह। ये बाब है इस सिलसिले में कि औरत मर्द के आज़ा में से किसी भी उज़्व को धोए हालत हैज़ में, तो क्या ये धोना सही है या नहीं है? क्या इस धोने से वुज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा? खुलासे बाब ये है कि हालत हैज़ में औरत से महल्ले हैज़ का इस्तेमाल ये जायज़ नहीं है, यानी वक़ी करना हराम है। इसके अलावा उससे मुबाशरत यानी बेमाना इस्तिमता, मुलाअबत, घरेलू काम काज, आटा गूंदना, खाना पकाना, ये तमाम उमूर औरत से हालत हैज़ में जायज़ है, मुबाह है, इनमें कोई हरज नहीं है और कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि औरत जो हालत हैज़ में होती है तो गंदगी महल्ले हैज़ में होती है। कुरान ने फरमाया कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद, कि हैज़ एक गंदगी है तो औरतों से हालत हैज़ में दूर रहो। तो यहाँ पर दूर रहने में ये आयत करीमा में इजमाल था कि दूर रहना किस एतबार से मुराद है। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने अहादीस तय्यबा के पेश नज़र तफसीर में फरमाया कि यहाँ पर दूर रहने से मुराद जिमा से दूर रहना है, ना कि औरत से बिल्कुलिया अलग हट जाना और उसके लिए अलग कमरा मुतय्यन कर देना जैसे कि यहूदियों का तरीका था। ऐसा नहीं है। तो उससे घरेलू काम काज, खाना पकाना, आटा गूंदना, दूसरे काम करना, ये सब जायज़ है। सिर्फ और सिर्फ वती हराम है। इसकी दलील और इस इजमाल की तफसीर उन अहादीस तय्यबा से होती है कि जिसको इमाम मुहम्मद ने, एक हदीस को इमाम मुहम्मद ने भी यहाँ पर जिक्र किया, अन आयशा क़ालत कुन्तु उरज्जिलु रअस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हाइद। मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघी कर देती थी इस हाल में कि मैं हाइज़ होती थी। तो ये हदीस पाक तफसीर हो गई कुरान पाक के लिए कि कुरान पाक में जो वक़ी के अलावा दूसरे काम काज है कुरान पाक की आयत से वो हराम नहीं है। सिर्फ हालत हैज़ में औरतों से वक़ियन दूर रहने का हुक्म है। ऐसे ही एक और रिवायत है जिसको इमाम तिर्मिज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पेश किया, जिक्र किया है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उसकी तखरीज की। वो ये है कि वो भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, क़ाल लहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाविल खुमरत मिनल मस्जिद। खुमरा का माना चटाई होता है, जा नमाज जो के खजूरों के पंखों से बनाई जाती थी,
اگر چھوٹی ہے تو اسے خمرہ کہتے ہیں، بڑی ہے تو اس کو حصیر کہتے ہیں۔ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، انی حائض، یا رسول اللہ میں تو حائض ہوں۔ اچھا، اس حدیث پاک میں جو ہے من المسجد کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ناولنی تم مجھ کو مسجد سے لے کر لا کے دے دو، مطلب یہ ہے کہ مسجد سے سرکار نے فرمایا، مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو مسجد سے حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا کہ مجھے چٹائی دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو اپنے حجرے مبارکہ میں تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ انی حائض، میں تو حیض والی ہوں، میں حالت حیض میں ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ عورت حالت حیض میں ناپاک ہوتی ہے تو حقیقتاً ناپاکی تو محل حیض میں ہوتی ہے، اور حکماً پورا جسم اس کا ناپاک ہوتا ہے، حکماً ناپاک ہوتا ہے، حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نجاست حقیقتاً نہیں ہے، حکماً ہے، اور حکماً جب نجاست ہے تو یہ مؤثر ہوگی جواز صلاۃ وغیرہ کے حق میں، نہ کہ یہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتی۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی اس حدیث سے، ایک تو یہ کہ عورت کے ہاتھ میں حیض نہیں ہے، عورت دوسرے کام کر سکتی ہے، دوسرا یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شوہر حالت حیض میں بیوی سے مختلف کام اس کی رضا سے کروا سکتا ہے، اس کی رضا سے، زبردستی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ زواج کے علاوہ یا وضع کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہیں ہے، اس لیے زبردستی تو نہیں کروا سکتا، لیکن رضا کے طور پر عورت سے مختلف کام کروا سکتا ہے۔ بات سمجھائی؟ حالت حیض میں بھی اگر چیزوں کو ہاتھ لگائے عورت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم تو چٹائی جو پکڑ کے لاؤ گی نا ہاتھ سے لے کر آؤ گی، تو حیض جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حالت حیض میں عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں دھونا چاہیں تو دھو سکتی ہیں، ان کے کنگھی کرنا چاہیں، تیل لگانا چاہیں لگا سکتی ہیں، دوسرا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جسم جو ناپاک ہے وہ حکماً ناپاک ہے، حقیقتاً جو ناپاکی ہے وہ محل حیض میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات سمجھانے کے لیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب باندھا ہے، اور اس باب میں ایک دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ باب المرأة تغتسل بعض اعضاء الرجل، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ عورت غسل دھوئے مرد کے بعض اعضاء کو، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائض ہو، حیض والی ہو۔ حائض مذکر ہے کیونکہ یہ وصف مرأہ ہے، اس لیے اس میں کسی اور کا تو احتمال ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو مذکر لانا بھی صحیح ہے، حائض بھی کہنا بھی صحیح ہے، وہی حائض۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، حضرت نافع فرماتے ہیں ان ابن عمر کان یغتسل جواریہ رجلیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کو ان کی کنیزیں دھو دیتی تھی، کنیزیں دھو دیتی تھی پیر ان کے۔ اب یہ پیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دھلوا لیتے تھے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ
کسی مشغولیت کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ کوئی کمزوری آپ کو ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو پیر دھونے میں دقت ہوتی تھی، یا صرف اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قمیص سے بھی پیر دھلوانا جائز ہے، بیان جواز کے لیے۔ اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ عورت اگر مرد کے ہاتھ پاؤں چھو بھی لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بتانے کے لیے، سمجھے نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس عمل سے تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اگر چھو لے ہمارے جسم کو یا کہ مرد کے جسم کو چھو لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو جائے گا ایک دوسری روایت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے جس کو امام مالک نے اپنی موطا میں پیش کیا۔ وہ روایت ہے من جسھا بیدہ فعلیہ الوضوء، جس شخص نے عورت کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو اس پر وضو واجب ہے، وضو لازم ہے۔ اب وہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ہے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت میں اور یہاں پر جو حدیث پیش کی، یہاں پر جو اثر پیش کیا امام محمد نے، دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا نا۔ یہاں پر تو ہاتھ اور پیر لڑکیاں دھو رہی ہیں، اور وہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے عورت کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو فعلیہ الوضوء، تو اس پر وضو ہے۔ تو تعارض کیسے ختم ہوگا؟ تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ تو ہمارے محدثین نے فرمایا کہ جس روایت میں آپ نے یہ کہا کہ فعلیہ الوضوء، اس پر وضو ہے، وہ روایت اس میں یہ من جسھا بیدہ، جس شخص نے، جسہ مذکر کا صیغہ ہے نا، یعنی مذکر نے اگر عورت کو اپنے ہاتھ سے چھوا، اور یہاں پر لڑکیاں چھو رہی ہیں پیر کو، یہ فرق بتانا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرق بتا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ عورت چھوئے تو حکم الگ ہے، مرد چھوئے تو حکم الگ ہے۔ تو دونوں کے درمیان یہ فرق بتانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ من جسھا بیدہ فعلیہ الوضوء سے مراد ہے حالت شہوت، کہ عورت کو اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے چھوا شہوت کے ساتھ، کیا ہے؟ شہوت کے ساتھ، عورت سے مراد اپنی بیوی، جس کو چھونا بھی جائز ہو، ورنہ چھونے کی اجازت تھوڑی ہے اسلام میں، غیر اجنبی عورت کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیوی کو اگر اپنے ہاتھ سے چھوا شہوت کے طور پر تو اس پر وضو واجب ہے نا؟ کیا ہے؟ وضو واجب ہے۔ یا جسہ ہے، من جسھا بیدہ فعلیہ الوضوء سے مراد ہے وطی کے علاوہ دوسری مباشرت، ملاعبت، ہاتھ سے چھو کر ملاعبت کی عورت سے اور اس سے مزی وغیرہ کا خروج ہوا، وہ حالت مراد ہے فعلیہ الوضوء۔ ورنہ تو تمام کا اتفاق، تمام ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صرف چھو لینے سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان ابن عمر کان یغتسل جواری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر بیٹیاں دھو دیتی تھیں۔ اب یہاں پر یغسل و مذکر کا صیغہ ہے، جواری جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مؤنث غیر حقیقی کے حکم ہوتی ہے، اس لیے اس میں دونوں امر جائز ہے، مذکر لانا بھی اور مؤنث لانا بھی۔ تو یغتسل جواری مذکر لانا بھی جائز ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قال نسوۃ فی المدینہ، تو یہاں پر قال مذکر ہے نا، اور نسوۃ
فی المدینہ، جمع مکسر ہے نا، اور جمع مکسر کس کی حکم میں ہوتی ہے؟ مؤنث غیر حقیقی کے حکم میں، اس لیے مذکر و مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ یا یہاں پر مذکر اس لیے کبھی کبھی عورت کی عظمت شان کو بتانے کے لیے اس کو مذکر کے درجے میں بھی رکھ دیتے ہیں۔ کس کو؟ عورت کو مذکر کے درجے میں رکھ کر اور صیغہ مذکر کی اسناد اس کی جانب کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لعلی آتیکم منہا بقبس، آتیکم ہے نا، جمع مذکر غائب کا سے وہ مؤنث، وہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے نا، کم، حالانکہ بھی تو مؤنث ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ آتی کی یا آتی کننا، لیکن کم کہا عظمت شان کے طور پر کہ کبھی کبھی عورت کو مذکر کے درجے میں بھی اتار لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہو، کان یغتسل، فعل کو مذکر ذکر کر کے یہی مقصد ہو، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ مذکر ہو۔ اور اگر بعض نسخوں میں جیسے مؤنث ہے لکھا ہوا فلا اشکال، مؤنث ہے اگر تغتسل تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ ان ابن عمر کان یغتسل جواریہ رجلیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر ان کی بیٹیاں دھو دیتی تھی، کنیزیں دھو دیتی تھی، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ، اور خمرہ یعنی چھوٹی جانماز جو تھی، چھوٹی چٹائی ان کو دے دیتی تھی، وَهُنَّ حُيَّضٌ، اس حال میں کہ وہ حائض ہوتی تھی، حائض کی جمع ہے حُيَّض ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حائضہ عورت کوئی سامان اٹھا کر دے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے آقا کی خدمت کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا بأس سے اشارہ ہے نفس جواز اور نفس اباحت کی جانب، یعنی جائز ہے، مباح ہے، یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے نا، ہاں اس میں کوئی گناہ، یہ مباح ہے۔ اور متاخرین علماء نے یہ فرمایا کہ جب امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا بأس کہے تو اس سے، جہاں پر لا بأس کہے تو اس سے مکروہ تنزیہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے، کیا؟ لیکن ایسا متاخرین نے کہا ہے اگر مکروہ تنزیہ بھی رہے تب بھی اس میں کوئی معصیت نہیں ہے، مکروہ تنزیہ میں کوئی معصیت اور کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس تعلق سے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ایک مستقل رسالہ ہے، اعلی حضرت نے اسی عنوان پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام ہے جمل مجلیہ ان المکروہ تنزیہا لیس بمعصیہ، یہ پورا رسالہ ہی ہے اعلی حضرت کا۔ تو عورت سے حالت حیض میں خدمت لینا، ہاتھ پاؤں دھلوانا، کنگھی کرنا وغیرہ، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام ابن عروہ نے، وہ روایت کرتے اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے فرمایا کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہاں پر راس ہے، شعر یہاں پر محذوف ہے، ارجل شعر رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کالا جو جاتا ہے بال، سر نہیں کالا جاتا، بال کاڑے جاتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو کاٹ دیتی تھی، کنگا کر دیتی تھی۔
وَأَنَا حَائِضٌ، اس حال میں کہ سرکار دو عالم، یہاں اس حال میں کہ میں حائض ہوتی تھی، میں حائض ہوتی تھی. تو حالت حیض میں کنگا کر دیتی تھی. امام ترمذی نے تو بہت ساری روایتیں پیش کی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک روایت پیش کی تھی. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے، مسجد سے نکلنا تو اعتکاف والے کے لیے جائز نہیں ہے. تو سرکار مسجد سے تو نہیں نکلتے تھے. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہ بالکل مسجد نبوی کے سے متصل تھا. تو سرکار جو روشن دان ہوتا ہے نا، اس سے سرکار اپنا سر بڑھا دیتے تھے. تو کبھی کسی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ دیتی تھی. کسی روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ مانگ لیتے تھے تو حضرت عائشہ آپ کو تولیہ دے دیتی تھی. مختلف روایتیں امام ترمذی نے اس باب میں نقل کی ہیں. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، مباح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وہو قول ابی حنیفہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، والعامۃ من فقہائنا، اور ہمارے عام فقہائے کرام کا یہی قول ہے کہ عورت اگر مرد کو چھو لے تو مرد کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی مرد بھی اگر عورت کو بغیر شہوت کے اگر چھو لے یا اپنی بیوی کو چھوئے حالت حیض میں اور استمتاع کرے بشرطے کہ مزی نہ نکلے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو امام اعظم کا بھی یہی قول ہے، صاحبین کا بھی یہی قول ہے. امام احمد کے تعلق سے 3 روایتیں وارد ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ مطلقاً وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی کا قول امام شافعی نے بھی کیا. اور ایک قول یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ قول امام مالک کا بھی ہے، امام اسحاق کا بھی ہے، امام ثوری کا بھی ہے. اور ایک تیسری روایت وہی ہے جو حضرت امام اعظم سے ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. باب الرجل یغتسل او یتوضا بسور المرأة، اس مرد کا بیان جو غسل کرے یا وضو کرے عورت کے بچے پانی سے. سور کا معنی ویسے جھوٹا ہوتا ہے، عورت کے جھوٹے پانی سے یا عورت کے وضو یا غسل کے بچے پانی سے. اگر مرد غسل کرے یا وضو کرے تو اس میں کوئی حرج ہے، جائز ہے، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اخبرنا مالک، باقی اس سے پہلے گفتگو گزر چکی ہے اس پر. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه قال لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا او حائضا. ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ مرد غسل کرے بفضل وضوء المرأة، عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد اس سے غسل کرے. کب تک؟ ما لم تکن جنبا و حائضا، جب تک کہ عورت جنبی یا حائض نہ ہو، جنبی یا حائض نہ ہو. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ما لم تکن جنبا، جبکہ عورت جنبی یا حائض نہ ہو، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ قید لگائی ہے، تو یہ قید اس لیے ہے غالباً کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ حدیث شاید نہیں پہنچی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے.
کہ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے، کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے. جی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے. اور آگے ہے لیتنازعان، اور سبقت کرتے تھے، کبھی میں پہلے چاہتی، کبھی میں چاہتی کہ میں پہلے کا پانی لے لوں، کبھی سرکار چاہتے کہ میں پہلے پانی لے لوں. وہ روایت گزر چکی ہے. اور اسی میں ہے کہ میں حائض بھی ہوتی تھی، میں جنوبی بھی ہوتی تھی، ہے نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت بالکل صریح ہے. ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روایت نہیں پہنچی ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے معلم تکن جنبن و حائضن کی ایک قید لگا دی. بات سمجھائیں؟ جی. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی بنا پر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف قول صحابی ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ سرکار اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ غسل کر لیتے تھے، جبکہ وہ جنوبی ہوتی تھی، ایک ساتھ غسل کرتے تھے. وہاں پر فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں پر ایک صحابی کا قول ہے. اور صحابی کے قول اگر فعل نبی یا قول نبی سے متعارض ہو تو عمل کس پر ہوگا؟ فعل نبی یا قول نبی پر. اس لیے یہ روایت اس روایت سے متعارض نہیں کہی جائے گی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس کو چھوڑا جائے گا. جی. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسورها، عورت کے وضو اور غسل اور اس کے جھوٹے پانی سے وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا، اگرچہ وہ جنبی ہو، اور حائضًا یا حائض ہو ہے. جی. اب اس پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کر رہے ہیں، اپنی بلاغات میں سے ایک روایت ذکر کر رہے ہیں. بلاغنا، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، ہم تک یہ بات پہنچی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل ہوا وعائشہ من اناء واحد، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غسل کرتی تھی، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے. لا یتنازعان الغسل جميعا، اور غسل کرنے میں سبقت کرتے تھے دونوں حضرات. کبھی وہ چاہتی کہ پہلے وہ لے لے پانی، کبھی سرکار چاہتے کہ پہلے وہ لے لے. فہو فضل غسل المرأة الجنب، تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ پانی جو ہوگا وہ جنبی عورت کا بچا ہوا پانی ہوگا نا، غسل کا بچا ہوا پانی، اور سرکار اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہے نا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے. وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو منع فرمایا، کچھ روایتوں میں ہے. اس سے پہلے تفصیل جہاں پر میں نے گفتگو اس پر کی تھی اس میں نے تفصیلاً ذکر کیا تھا. تو اس روایت سے وہ جس روایت میں ایسا ہے وہ روایت ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ روایت منسوخ ہے. کیا ہے وہ روایت؟ منسوخ ہے. یا اس سے مراد وہ پانی ہے جو عورت نے استعمال کیا اور اس کے بدن سے جو پانی ٹپکا، وہ ٹپکا ہوا پانی، گرا ہوا پانی مراد ہے، کہ اس سے سرکار نے منع فرمایا، نہ کہ اس پانی سے جو کسی برتن میں بھرا ہوا ہو.